बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सामने 202 के लेक्चर नंबर फर्स्ट पे है और ये वो वाला वीडियो उन लेक्चर पे है, उन हैंडआउट्स पे है जो कि हमारे अभी चेंज हुए हैं हैंडआउट्स, जो कि न्यू मतलब के हैंडआउट्स हुए हैं अभी अपडेट। तो उस हवाले से है कि यानी कि इसका जो फर्स्ट लेक्चर हम इसमें करेंगे डिस्कस, उसके में इसके 6 मॉड्यूल्स हैं और वन बाय वन हम सारे मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। इसमें शॉर्ट लॉन्ग जो भी हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो है वो है इस्लाम, दीन इस्लाम का तारुफ, यानी कि इस्लाम क्या है। इस्लाम के जो लफ्ज़ी मानी यानी कि लफ्ज़ इस्लाम का जो मादा है वो सीन लाम मीम है, यानी कि कुरान में ये लफ्ज़ जो है सीन पर ज़बर और ज़ेर दोनों के साथ आया है और ज़बर के साथ इसे सलम पढ़ते हैं और ज़ेर के साथ इसे सिलम पढ़ते हैं। तो सलम के जो मायनी है वो अलग हैं, सिलम के जो मायनी है वो अलग हैं। तो आपसे ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि सलम के मायनी क्या है, अमन सुलह और सलामती, और सिलम के क्या मायनी है, इताअत और बंदगी करना, झुकना, सर तस्लीम हम करना। शॉर्ट और एमसीक्यूज़ दोनों के हवाले से। और दीन क्या है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो हकामात इलाही नाजिल हुए वो सब दीन कहलाते हैं। इस तरह दीन का जो सिलसिला था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था और इसकी जो तकमील थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। तो ये आपने इस्लाम के टॉपिक के अंदर यानी कि इस्लाम के तारीफ के अंदर ये वाले जो हाईलाइटेड हैं ये आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद है कि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ह तौर पर यह बयान फरमा दिया है कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा कोई और दीन कबूल नहीं होगा। ठीक है, इस्लाम किसी खास कौम या किसी खास मतलब कि इस्लाम को दीन ने अल्लाह ताला ने एक ऐसी वसीयत दी है कि इससे पहले जो तालीमात आती थी वो किसी खास कौम के लिए यानी कि किसी खास कौम के लिए होती थी या किसी खास इलाके के लिए होती थी या किसी मतलब के खास नस्ल के लिए होती थी। लेकिन जो मगर इस्लाम वो दीन है जो अपनी मुकम्मल सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गया। तो अब ये तमाम इंसानियत के लिए है, ख्वाह वो मशरिक़ के हों मगरिब के हों जहाँ के भी हों, मतलब तमाम इंसानियत पे अब जो है इस्लाम जो है वो लाजिम है। उसके बाद जो है हमारे पास मॉड्यूल 2 है इसका अकायद इस्लाम यानी कि मानियात। बुनियादी तौर पर दीन के जो 3 शोबाजात हैं, पहला ईमानियात, दूसरा इबादत और तीसरा मामला। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, इसके कितने बुनियादी तौर पर दीन के कितने शोबाजात हैं, ये भी एमसीक्यू के हवाले से है कि अकीदे के जो लग़वी मायनी है वो अकायद जमा है। ठीक है, अकीदे के लफ्ज़ अकीदे की जो मतलब के लफ्ज़ जो है अकीदा आइन काफ दाल यानी अकद से निकला है। ठीक है, ये भी आपने एमसीक्यू के हवाले से भी तैयार करना है, जिसके मायनी मजबूत गिरा लगाना या बांधने के हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अकीदे के जो मायनी है वो क्या है, जिसके मायनी है मजबूत गिरा लगाना या बांधना। उसके बाद अकीदे की इस्तिलाही मायनी क्या है, तो अकीदे से मुराद इंसान के वो पुख्ता और अटल अफकार यानी ख्यालात और नज़रियात हैं जिनकी सदाकत पर वो मुकम्मल यकीन रखता है। ठीक है, इसमें आपने ये अकीदे की सारी आगे बताई गई है अकीदे के बारे में और ये एग्जाम्पल भी दी गई है। तो हम ये पढ़ लेते हैं कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो तमाम बदन दुरुस्त है और अगर वो बिगड़ गया तो तमाम बदन बिगड़ गया, और वो टुकड़ा है दिल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानियात को इन अल्फाज में बयान किया है कि तो ईमान लाएं अल्लाह पर, इसके फरिश्तों पर, इसकी किताबों पर, इसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर, क्योंकि वो अल्लाह की जानिब से हैं। ठीक है, वो अल्लाह ने भेजे हैं। ठीक है, उसके बाद है अकीदा तौहीद। अकायद में सबसे जो अव्वलीन अकीदा है ना वो अकीदा तौहीद है। लफ्ज़ तौहीद अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ वाहिद से निकला है। ठीक है, जिसके लग़वी मायनी एक मानना, अकेला समझना और यकता मानना यानी कि अल्लाह ताला को एक मानना। तौहीद की जो शरह इस्लाही मायनी है जो अल्लाह ताला को इसकी ज़ात, सिफ़ात, इबादत और अफ़आल में यकता और वाहिद मानने के हैं। ठीक है, ये भी आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से भी तैयार करना है। उसके बाद है अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, यानी कि अगर हम अकीदा तौहीद पर अमल कर लेते हैं तो उसके इंसानी ज़िंदगी पर क्या क्या असरात पड़ते हैं। तो इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, सबसे पहला जो है अकीदा तौहीद का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स है ना मजरूह नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है, किसी और के सामने नहीं झुकता। अगर वो सच्चे दिल से अकीदा तौहीद पर ईमान लाता है, सिर्फ वो अल्लाह के सामने झुकता है, इस तरह से उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होती। तो उसके बाद है आजिज़ी और इनकसारी, यानी कि जब इंसान अल्लाह ताला की बिलदस्त और मबूद मान लेता है, अल्लाह ताला को एक मान लेता है, अल्लाह ताला को एक जान लेता है, तो इसके अंदर जो है वो आजिज़ी और इनकसारी पैदा होती है। ठीक है, इसके अंदर से जो फ़ख्र और तकब्बुर होता है ना, जो उसके नेगेटिव उसके असरात होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं।
اگر وہ اچھے سے ایمان مطلب کہ اپنے سچے دل سے عقیدہ توحید پر ایمان لے آتا ہے. اگر اطمینان اور سکون کا اصول ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ وہ برے اور اچھے ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہے. بہادری اور ثابت قدمی توحید پر ایمان رکھنے والا جو ہے وہ زندگی موت اور نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے. یعنی کہ اگر آپ توحید پر دل سے ایمان لے آئے ہیں تو آپ اپنی زندگی موت نفع نقصان جو بھی ہے اس کو صرف اپنا اللہ تعالیٰ کو مطلب کہ مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. توکل جو ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور توکل کرتا ہے اور اپنی تمام کوششوں کے نتائج اللہ کی سپرد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے برائیوں سے اجتناب. اگر آپ سچے دل سے عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ جو ہیں مطلب کہ اللہ کی اس کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کوئی بھی برا کام نہیں کرتے, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے سچے دل سے مطلب اس پہ ایمان لے آئے ہیں. آگے ہمارے پاس لیکچر نمبر 3 کا موڈیول 3 ہے, جس میں اس نے بتایا کہ ملائکہ پر ایمان. یعنی کہ جو ملائکہ لام لام میم سے مشتق ہے, اس کے جو جمع ہے ملائکہ اور ملائک ہے. یعنی کہ یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جو ہیں پیغام پہنچانا, ٹھیک ہے, پیغام رسا کرنا. ٹھیک ہے. ملائکہ کی جو تعریف ہے, آپ اس میں اگر تعریف اس کی پوچھی جاتی ہے, ڈیفائن پوچھی جاتی ہے, تو آپ نے جسٹ اتنی لکھنی ہے کہ ملائکہ وہ لطیف اور نورانی اجسام ہے جو مختلف اشکال تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی کہ لیکن وہ ناپاک جانوروں کی جیسی شکل جو ہے اختیار نہیں کرتے, کیونکہ وہ نورانی اجسام ہے تو وہ پاک ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ملائکہ کی تعداد. جو ملائکہ کی تعداد ہے وہ بے شمار ہے. اس کی تعداد کا جو اصل علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. البتہ جو ملائکہ ہیں اپنے امور کے انجام دہی کی وجہ سے مشہور ہیں, جیسے کہ 4 مشہور فرشتے بھی ہیں اور آپ ان کے بارے میں بھی یہاں ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے کہ ملائکہ کے اوصاف اور ذمہ داریاں. ملائکہ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, یہ ایک ملائکہ پر اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں عائد کی ہوئی ہیں, جیسے کہ ملائکہ کائنات کے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں. یہ ذمہ داریاں یہ بھی آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے, تو جسٹ آپ لوگوں نے اس کے بعد یہ ہائی لائٹڈ والا کر لینا ہے, کیونکہ یہ امپورٹنٹ آپ کو دکھایا ہے. اس کے 2 حصے ہیں, یعنی کہ اس میں ہے کہ قرآن کے علاوہ مذکور کتب کے مجموعے کو بابیل یا کتاب میں مقدس کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کے 2 حصے ہیں, ایک عہد نامہ قدیم اور دوسرا عہد نامہ جدید کہلاتا ہے. یہ بھی ایم سی کیو کے حوالے سے اس کا آپ نے پڑھ لینا ہے کہ اس کی مجموعے کے یعنی کہ مقدس کہا جاتا ہے. اس کے کتنے اور ہیں, مطلب کہ اس کے حصے ہیں. تو 2 حصے ہیں, کون کون سے ہیں؟ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. جو عہد نامہ قدیم ہے وہ پہلے حصے میں حضرت عیسیٰ سے قبل, اور جو دوسرا ہے وہ عہد نامہ جدید ہے وہ ہے. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس قرآن مجید کی امتیازی خصوصیات. یعنی کہ یہاں پہ قرآن مجید کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ محفوظ کتاب, یعنی کہ کتاب کو محفوظ رکھنے کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے, اس کے بعد ہے زندہ زبان. ٹھیک ہے. قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے. یعنی کہ آج بھی 20 سے زیادہ جو ممالک ہیں, سرکاری ممالک, جو بھی مطلب کہ ممالک ہیں وہاں پہ سرکاری زبان جو ہے وہ عربی ہے, اور دنیا کے تمام ممالک میں بولی اور پڑھی جاتی ہے. عربی کا جو شمار ہے وہ عالمی زبانوں میں بھی ہوتا ہے. یہ اس لائن میں سے آپ کے 2-3 ایم سی کیوز بن رہے ہیں, وہ بھی آپ نے اچھے سے دیکھ لینے ہیں. یعنی کہ یہ ایک سرکاری زبان کی مطلب کہ ہے, اور عربی جو ہے مطلب اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہاں پہ عربی کا جو شمار ہے وہ عالمی زبانوں میں بھی ہوتا ہے. تو عالمگیر کتاب, پہلی الہامی کتابیں صرف جو تھی وہ خاص قوم اور خاص علاقے تک محدود ہوتی تھی, جبکہ قرآن مجید دنیا کی تمام انسانوں کے لیے ہے. اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ مطلب کہ پہلے جو ہوتی تھی جتنی بھی مطلب الہامی کتابیں ہوتی تھی وہ صرف خاص قوم اور خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی, لیکن قرآن مجید کی جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اسلام جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے, یہ اس میں بتایا ہے. اور اس کے بعد ہے مکمل ضابطۂ حیات. قرآن مجید انسانی زندگی کے انفرادی پہلو سے لے کر حکومتی معلومات چلانے تک انسان کی رہنمائی کے لیے مکمل ضابطۂ حیات مہیا کرتا ہے. یعنی کہ یہ ہماری انسانی زندگی میں تو ہے ہی, لیکن جو حکومتی معاملات ہیں ان کو بھی چلانے میں ہماری رہنمائی مہیا کرتا ہے, ہمیں رہنمائی. اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, اگر میرے جوتے کا یعنی کہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہے, اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں تو یعنی کہ اگر ڈیفائن میں پوچھا جائے تو آپ ایڈ کر لیں تو کافی اچھا مطلب کہ آپ کو نمبر بھی مل سکتے ہیں, نمبر ملیں گے. اگر میرے جوتے کا تسمہ گم ہو جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کرتا ہوں. یعنی کہ صحابہ معمولی مسائل بھی قرآن کی مدد سے حل کرتے تھے.
اس کے بعد ہے کتاب اعجاز، یعنی کہ قرآن مجید آج اسلام کی حقانیت کی سب سے زندہ موجود دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب بلکہ ایک صورت ہی لا کر دکھا دو، لیکن آج تک کوئی بھی اس جیسی کوئی ایک صورت تک نہیں مطلب کہ لا کے دکھایا پایا۔ تو یعنی کہ اس میں ہے کہ قابل حفظ، یعنی کہ سابقہ علمی کتابوں کا کوئی حافظ یعنی کہ بمشکل ہی موجود ہوگا، لیکن اس کے برعکس قرآن کے جو حافظ ہیں آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ عقل تہذیب کی جو معید ہے کتاب ہے، یہ کتاب عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے، پہلی آسمانی کتاب، اور ان کے ساتھ تاریخی کتب میں تحریف سب بہت سی یعنی کہ اس میں کتابیں آئیں، لیکن قرآن مجید سب سے شائستہ کتاب ہے اور عام فہم اور قابل عمل، یعنی کہ یہ بہت ہی آسان کتاب ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں بھی سمجھ کے مطابق ہے، اور اس کے علاوہ اس پر عمل کرنا بھی بہت ہی آسان ہے۔ تو آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری ہمی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ہے میڈیول نمبر 5 ہے۔ میڈول نمبر 5 میں ورسل اور پر ایمان، یعنی کہ انبیاء نبی کی اور رسول کی جمع ہے، یعنی کہ انبیاء جو ہے نبی کی جمع ہے اور رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے۔ تو نبی کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے خبر کے، نبی کے جو لغوی معنی ہے وہ خبر دینے والے، اور رسول کے معنی ہے پیغام دینے والے کے ہیں۔ یہ بھی آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی تیار کر لینے کہ نبی کے جو لغوی معنی ہے وہ خبر دینے والے کے ہیں، اور رسول کے جو لغوی معنی ہے وہ پیغام دینے والے کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بندوں کو خبریں دینے والا نبی، اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا رسول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے ڈیفائن کر لینی ہے، اس میں نبی اور رسول کی جو یہاں پہ تعریف بتائی گئی ہے وہ ڈفرینس بھی۔ اس کے بعد ہے نبی سے مراد وہ ہے جس پر وحی کا نزول ہو، خواہ وہ نئی شریعت لے کر آیا ہو یا کسی قدیم شریعت ہی کا مبلغ ہو، یا پھر نبی وہ ہوتا ہے جس پر کوئی کتاب وغیرہ نازل نہ ہو، ٹھیک ہے، وغیرہ نازل نہ ہوئی ہو، مگر اس کو پچھلی شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ یہاں پہ آپ کو انبیاء رسول کی خصوصیات جو ہیں بتائی گئی ہیں کہ انبیاء رسول کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ بشریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں نے انبیاء علیہ السلام کی مکمل پیروی کرنی ہوتی ہے، اسی لیے انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری ہے کہ رسالت و نبوت کوئی ایسی چیز نہیں جس کو انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اسے اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے معصومیت، یعنی کہ یہ اس کا پوائنٹ جو ہے رسول جو اس میں ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے معصومیت، یعنی کہ تمام انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں، ان کے قول و فعل میں شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا اور دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی نفسانی خواہشات جو ہیں پیغمبر کو غلط چیز پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مرد ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد ہیں، آج تک کوئی عورت جو ہے وہ بطور پیغمبر محبوس نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے امانت و دیانت، یعنی کہ تمام پیغمبر امانت و دیانت کے حامل ہوتے ہیں اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے اپنی قوم میں بلند ترین مقام پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے رسالت محمدی کی خصوصیات، یعنی کہ رسولوں کی خصوصیات، رسالت محمدی کی خصوصیات اب بتائی گئی ہیں، پہلے رسولوں کی اور انبیاء کی بتائی گئی تھی، اب ہے رسالت محمدی کی خصوصیات، یعنی کہ تکمیل دین۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ ایک خاص قوم، زمانے اور علاقے کے لیے آئے، اور اسی لیے ان کی تعلیمات کا جو مجموعہ تھا مختصر تھا، جبکہ آپ کی تعلیمات ہر زمانے، ہر ملک، ہر انسانیت کے لیے تھی، تو اسی لیے آپ جو دین شریعت لے کر آئے وہ ہر پہلو سے کامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سنت نبوی کی حفاظت، تو یہ اسی میں ہی آ رہا ہے، خصوصیات رسالت محمدی کی خصوصیات میں ہی ہے کہ سنت نبوی کی حفاظت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ اس طرح محفوظ فرمائی کہ تاریخ انسانی میں کسی نبی، کسی بادشاہ، کسی قد کی زندگی میں اس طرح سے محفوظ نہیں رکھی گئی۔ آگے اس میں مزید اس کی جو ہے آپ لوگوں نے وہ بھی اس کے دیکھ لینا ہے اچھے سے، ڈیفائنس بھی ہیں۔ اس کے بعد ہے رسالت محمدی پر ایمان کے تقاضے، یعنی کہ نبی کی جو تنظیم کا سب سے اولین تقاضا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے،
یعنی کہ یہ رسالت محمدی کی خصوصیات پر ہی آ رہا ہے. خصوصیات میں ہی آپ نے ٹاپک والے میں ہی لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی تنظیم کا سب سے اولین تقاضا یہ تھا کہ آپ پر ایمان لایا جائے. دوسرا یہ کہ آپ کی عزت و احترام اور ادب و تکریم کی جائے. تیسرا جو تھا وہ تقاضا تھا نصرت دین ہے، یعنی آپ نے جو دین پیش کیا اس دین کی سربلندی کے لیے آپ کی مدد کرنا. یعنی چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کی جائے. یہاں پر نور سے مراد قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآنی تعلیمات پر عمل کیا جائے. یہ چار جو تقاضے بتائے گئے ہیں یہ بھی آپ سے شارٹ کوسچن میں پوچھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ماڈیول نمبر 6 ہے آخرت پر ایمان. یعنی کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد میں پانچواں عقیدہ جو ہے وہ آخرت پر ایمان ہے. یہ بھی آپ نے MCQs کے حوالے سے یعنی پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں جو پانچواں عقیدہ ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت پر ایمان ہے. تو جو اس کے لغوی معنی ہے، آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں آنے، بعد میں آنا یا آخر میں آنے والی چیز کے ہیں، ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی جو ہے یہ MCQs اور شارٹ کوسچن دونوں کے حوالے سے ہے. اصطلاحی معنی جو ہے آخرت کے عقیدے پر ایمان لانے کا مطلب اس حقیقت پر سچے دل سے یقین رکھنا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یعنی کہ یہ آخرت پر ایمان والے ٹاپک میں یہ جتنا بھی ہائی لائٹڈ ہے یہ سارا آپ نے لکھنا ہوگا. اگر لانگ پہ آتا ہے تو شارٹ پہ اگر ڈیفائنس آتی ہیں وہ بھی آپ نے یہ جسٹ جو ہائی لائٹڈ ہے اوپر یہ لغوی معنی پوچھے جا سکتے ہیں، اصطلاحی معنی پوچھے جا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد انسانوں کو دوسری زندگی دی جائے گی، ہر انسان اپنے مال کے جواب دہ ہوگا. اس کے بعد ہے اسلام میں آخرت کا تصور، کہ اسلام میں آخرت کا تصور کیا ہے. اس کے بعد وقوع قیامت اور اس سے بالموت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے. دنیا کی جو موجودہ زندگی ہے وہ عارضی ہے اور یہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، تو اس دن کا نام قیامت ہے. تو پھر اس کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے کہ جس کے نتیجے میں قیامت قائم ہو جائے گی اور ساری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں پر فنا طاری ہو جائے گا اور زمین و آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. اس کے بعد پھر جو سور پھونکا جائے گا جس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کے تمام انسان جو ہیں ہوں گے ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور سب انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے. اسے کیا کہتے ہیں، یوم حشر کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے ایک شارٹ کوسچن کے طور پر یاد کرنا ہے اچھے سے. اس کے بعد ہے اسلام پر جزا سزا، یعنی کہ ایسا یعنی کہ میزان قائم کیا جائے گا کہ ہر ایک کے اعمال جو ہیں لکھے ہوئے ہوں گے اس کے مطابق ان کو جنت یا دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا. یعنی کہ آخرت کے وقوع پذیر ہونے پر دلائل، یعنی اس کے جو اگلا پوائنٹ ہے آخرت کے وقوع پذیر ہونے پر دلائل. آخرت کی زندگی ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں آپ نے لکھ دینا ہے اتنا سا. اور اس کے بعد ہے آگے بھی جتنا ہائی لائٹڈ یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اچھے سے. اور اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر اثرات. پہلے ہمارے پاس خصوصیات تھی، اس کے بعد ہمارے پاس اثرات آ رہے تھے. پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات، پھر اس کے بعد آج ہمارے پاس آ رہتے ہیں عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر اثرات. یہ لانگ کے لیے بھی ہے اور شارٹ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور MCQs کے حوالے سے بھی یہ ہائی لائٹڈ لائنس ہیں. اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی، یعنی کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر جو اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا تعلق مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور اس کی رضا کے حصول کی تمنا اس کی نیکیوں میں پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ اسلام میں ذمہ داری، احساس سے ذمہ داری پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے بہادری، بے خوفی دور ہوتی ہے. اس کے بعد یہ مطلب کہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ مضبوطی کردار، یعنی کہ اپنے جو کردار پر مضبوطی سے انسان مطلب اس میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. انسان جب خوف خدا رکھتا ہے تو اس کے کردار میں جو برائیوں کا تناسب ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے وہ ایک سچے دل سے عقیدے پر ایمان لے آتا ہے. تو یہی تھا مطلب آج کا ہمارا جو لیکچر تھا، شارٹ لیکچر اسلامک کا 202 کا. تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں.